बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद में कौमी सलामती कमेटी के इजलास से ख़िताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने अफ़वाज पाकिस्तान को इख्तियार दिया है कि वो भारत की जानिब से अगर कोई एक्शन होता है तो वो उसके हवाले से जवाब भी दे सकते हैं और वो कोई भी फ़ैसला कर सकते हैं। उससे पहले जब कौम से ख़िताब कर रहे थे तकरीबन इसी तरह का बयान वज़ीर-ए-आज़म ने पहले दिया था, और बयान इसलिए दिया था कि 14 फरवरी को मकबूजा कश्मीर के पुलवामा में वहाँ पर जो रिज़र्व पुलिस है उन पे जो हमला हुआ था, उसके बाद भारत की जानिब से मुसलसल धमकियाँ आ रही हैं, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से भी काफ़ी सारी धमकियाँ आई हैं। ये हमारे प्रोग्राम का आज मौजू है कि पाकिस्तान का क्या रिस्पांस होना चाहिए। स्टूडियो में मेरे साथ पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर तजम्मुल अल्ताफ़ साहब है, जो आजकल इस्लामाबाद में जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडी, उससे भी वाबस्ता है। शुक्रिया आपके आने का। तजम्मुल साहब के साथ बेटे ब्रिगेडियर इसाक अहमद साहब, जो दिफाई तजिया निगार हैं और इस्लामाबाद में थिंक टैंक है पाकिस्तान हाउस, उससे वाबस्ता है। आपका भी शुक्रिया। हमारे साथ आमिर राना, जो भी एक थिंक टैंक के सरबराह है, वो प्रोग्राम में बाद में शामिल हो जाएंगे। तजम्मुल साहब, आपसे सवाल कि भारत ने ये भी कहा है कि पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए वो दबाव बढ़ाएगा, बैनुल-अक़वामी बिरादरी से राब्ता करेंगे वो लोग। अगर वो ये काम करते हैं, हमारा क्या रिस्पांस डिप्लोमेटिक लेवल पे, सफारती सतह पे होना चाहिए? क्योंकि थोड़े से हमारे लिए आजकल ज़रा एक मुश्किल सा है भी, ईरान का भी वो नाराज़ लग रहा है, अफ़गानिस्तान भी हमसे नाराज़ है, तो हमारा फिर क्या रोल, क्या रिस्पांस होना चाहिए? जी ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे फिर एक दफ़ा मौका दिया और एक बहुत ही अहम मौजू पे, तो पुलवामा में होने वाला इंसिडेंट 14 फरवरी को, जिसमें बदकिस्मती से 50 के लगभग उनके जवान मारे गए, जिसमें अक्सरियत दलित और सिख और किसी हद तक ईसाई लोगों की थी। इस पे जो आपने कहा कि भारत एक मुसलसल कोशिश में है, जिसका शाखसाना अब आके ये शक्ल अख्तियार करता है कि पुलवामा के बाद उन्होंने बड़े सख्त बयानात देने शुरू किए, जिनमें से एक ये है कि पाकिस्तान को तन्हाई में ले जाया जाए। ये उनकी सोच है, ये उनकी फ़िक्र है, लेकिन इसमें वो अमल करने की सलाहियत इसलिए नहीं रखते कि मैं आपके सवाल का डायरेक्ट जवाब देता हूं कि कल अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल का जो इजलास हुआ, उसमें वाज़े तौर पे जो भारत का बयानिया है पुलवामा अटैक के ऊपर, उसको कबूल नहीं किया गया, और पाकिस्तान को जो वो शामिल करवाना चाह रहे थे उस स्टेटमेंट में दहशतगर्दी के हवाले से, उसमें भी वो कामयाब नहीं हुए। तो हम इंशाअल्लाह सफारती सतह पे वो तमाम इक़दामात करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। लेकिन अल्ताफ़ साहब, ये बताइए कि जब 2016 नवंबर में जो सार्क सरबराही इजलास इस्लामाबाद में होनी थी, तो जब भारत ने कहा कि नहीं जाएंगे, वो नहीं आएंगे इस्लामाबाद, तो उसके बाद अफ़गानिस्तान, फिर बांग्लादेश, फिर थोड़ा सा श्रीलंका का भी ज़रा वेग सा बयान आ गया था, फिर मालदीव ने भी, भूटान ने भी, तो मतलब है कि वो भी नहीं आना चाह रहे थे। तो फिर हम कैसे फिर एक इफेक्टिव अंदाज से काउंटर कर सकते हैं, अगर सार्क में भी काफ़ी सारे ममालिक उसकी तरफ हो? आपके सवाल में ही मेरा जवाब है। देखिए, बात यह है कि मोदी के पिछले इलेक्शन से लेके, जिसे 5 साल होने को आए हैं, भारत ने कंसिस्टेंटली एक ऐसी पॉलिसी को फॉलो किया है जिसमें एक इंतहाई सख्त रवैया, जारहाना रवैया अख्तियार किया गया, और बिलखसूस 2016 के जुलाई में मकबूजा कश्मीर में बुरहान वानी के एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग के बाद उस बयानिए को उन्होंने बढ़ावा दिया कि हम पाकिस्तान के साथ एंगेज नहीं करेंगे, डायलॉग नहीं होगा, गुफ्तो शनीद नहीं होगी, और तमाम डायलॉग के जो एवेन्यूज़ थे मुख्तलिफ सतहों पे उनको बंद कर दिया। तो मैं आपके इस सवाल का जवाब यूँ दूंगा कि 2
چیزیں سمجھ آ رہی ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو اس خطے میں امن کو لانا چاہتے ہیں، اس کے حق میں ہیں، اور کچھ ایسے ممالک ہیں جو سپوائلرز کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو بھارت یقیناً اس وقت مسلسل پچھلے 5 سال سے لے کے 2016 تک بالعموم اور 2016 سے لے کے اب تک بالخصوص اس راستے کو اپنا رہا ہے، اور اس میں اپنے ہمسایہ ممالک پہ دباؤ بلڈ اپ کر رہا ہے جو ون وے اور دا ادر ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا۔ لیکن پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے گیو اپ نہیں کیا، اور ہم یہ پیغام دنیا تک لے کے جانا چاہ رہے ہیں، جو کہ پہنچا رہے ہیں بڑے مؤثر طور پہ، کہ ہم اپنا کیس جو کہ بہت واضح طور پہ بھلے وہ بھارت ہو، اس کے ساتھ انگیجمنٹ، ڈائلاگ، کنسٹرکٹیو ڈائلاگ کے لیے ہم تیار ہیں، اور بھارت اس کو سکٹل کر رہا ہے، اس کو بند کرنے کے لیے اپنی تمام کوششوں کو بروئے کار لا رہا ہے۔ اس چیز کا ادراک بین الاقوامی برادری کو بھی ہے، ہمیں بھی ہے، اور ہمارے دیگر ہمسایہ ممالک کو بھی ہے۔ تو ہمارا راستہ جو ہے وہ درست راستہ ہے، ان کا راستہ جو ہے وہ پاگل پن کا راستہ ہے۔ بگڈیہ صاحب کی طرف چلتے ہیں اور آپ سے ذرا دفاعی والا فیکٹر پوچھتے ہیں۔ اگر ان کیس کہ جس طرح کے نریندر مودی صاحب اور پھر دیگر کافی سارے وہاں سے بڑے سخت قسم کے بیانات آ رہے ہیں، تو ان کیس اگر وہ کرتے ہیں کوئی بھی ایکشن پاکستان کے خلاف، ملٹری ایکشن، تو وہ کیا ایکشن ممکن ہے؟ اور ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ پھر ہمارا رسپانس مطلب ہے کہ کس طرح ہونا چاہیے، اور واقعی ہم کسی بھی پاسبل ایڈونچرزم کا ہے جو بھی کہیں اس کے لیے تیار ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو طاہر صاحب۔ دیکھیے، دور جنگوں کے ختم ہو چکے ہیں ایک حد تک، جب تک کہ کوئی وہ جو ممبر صاحب نے کہا پاگل پن، جب تک کہ کوئی پاگل پن پہ نہ آ جائے۔ اور اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے، انڈیا ایک نیوکلیئر پاور ہے، دو، اور فلیش پوائنٹ بھی انڈیا بھی ہے تو نیوکلیئر، وہی میں نے کہا انڈیا بھی ہے، میں نے یہی کہا، میں نے کہا انڈیا بھی ہے، ہم بھی ہیں، دونوں چھوٹی نیوکلیئر پاورز کنسیڈر کی جاتی ہیں۔ لیکن جو ان کے پاس ہتھیار ہیں نیوکلیئر ویپنز، پاکستان کے پاس ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن ایک اور جو ایڈوانس فارم ہے، جو کہ بڑی نیا فینومینا آیا تھا یہ نیوکلیئر میں، اس لیے جنگ شروع تو کرنا، وہ جو وزیر اعظم صاحب کی بات تھی کہ جنگ شروع کرنا تو بہت آسان ہے، اور مودی صاحب نے اس بار میرا خیال ہے کہ اس حد تک اپنے آپ کو لے گئے ہیں جہاں وہ جنگ شروع کرنا چاہتے ہیں، جو اپیرنٹلی نظر آ رہا ہے۔ وار فوبیا، وار ریٹرک، عوام، میڈیا، یہ ساری چیزیں اکٹھی کر کے نظر آ رہا ہے۔ لیکن جنگ شروع تو وہ اگر خدا نخواستہ ہوئی، خدا نخواستہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جنگیں کبھی فائدہ نہیں پہنچاتی، ہماری سب مثالیں ہمارے سامنے ہیں، چاہے وہ عراق ہے، چاہے وہ لیبیا ہے، چاہے افغانستان ہے، چاہے فرسٹ سیکنڈ ورلڈ وار، ہسٹری بڑی بڑی ہے کہ جنگوں نے کبھی امن کی طرف لے کر نہیں گئی، ہاں اس کے بعد نیگوسیشن ہوئی تو امن آیا۔ ٹیکٹیکل جو جس پہ فیئر ہے ہمیں کہ وہ اگر وہ کرتے ہیں کوئی سرجیکل سٹرائک، جس کا انہوں نے پہلے بھی نام لیا تھا، اور سرجیکل سٹرائک کی ٹرمینالوجی امریکن ٹائم فریم، ان کی یہ ٹرمینالوجی ہے جو مارکیٹ میں آئی تھی کہ جی مرید کے کا نام لیا جاتا ہے، بہالپور کا نام لیا جاتا ہے، کچھ اور جگہوں کے نام لیے جاتے ہیں کہ جہاں پر بیسیکلی جو جہادی آرگنائزیشنز ہیں ان کے ہیڈ کوارٹر کسی زمانے میں ہوا کرتے تھے، ابھی بھی ہیڈ کوارٹر تو نہیں ہے جی، وہ بیسیکلی مدارس ہیں، بڑے بڑے مدارس ہیں، میں خود بہالپور والا دیکھا ہوا ہے میں نے، ان کو وہ سٹرائک کرنا چاہیں گے۔ لیکن اگر وہ سٹرائک کرتے ہیں تو کیا یہ انٹرنیشنل رولز ریگولیشنز کی وائلیشن نہیں ہے؟ کیا یہ ہماری وہ کہتے ہیں نا سلامتی کے اوپر ایک اٹیمپٹ نہیں ہے؟ تو لازمی بات ہے دوسرا ملک بھی اس کا جواب دینے کا جواز بھی رکھتا ہے اور حق بھی رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن میرا خیال ہے سینس پریویل کرنی چاہیے ان لوگوں میں، اس لیے کہ اگر جنگ ہوئی اور پاکستان اس تھریش ہولڈ پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر وہ کنونشنل ویپن میں سے نیوکلیئر ویپن پہ جانا چاہتا ہے، جہاں میری سلامتی خطرے میں پڑ جاتی ہے پاکستان کی، جہاں پر ہماری وہ کہتے ہیں عزت داؤ پہ آ جاتی ہے، تو وہاں پر آپ نے پھر یہ ہتھیار اسی لیے بنائے ہوتے ہیں نا۔ جی اب بگڈیہ صاحب یہ تو دفاعی اس میں بتائیے
کہ فوج کی وہ تو ہم سے ان کی زیادہ ہے، جس طرح ان کی آبادی زیادہ ہے، انہیں ان کی جو تعداد ہے. پھر جو ایک کمپیریزن کبھی کبھی آ جاتا ہے، نیوکلیر کی بات نہیں کروں گا، دیگر ٹینک اور جہاز اور فلاں یہ وہ بھی ان کی زیادہ ہے. اس سچویشن میں مثلا ان سے تو ہم چھوٹا ملک ہے نا آبادی کے لحاظ سے بھی، پھر اصل چھوٹا ملک اس طرح بڑے ملک کو دفاعی اس میں آپ کس طرح جواب دے سکتا ہے؟ اچھا، یہ آپ نے جو بات کی بڑی انٹرسٹنگ ہے، وہ یہ ہے کہ کیا اتنی بڑی فوج 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ جتنی بھی ہم مثال دیتے ہیں اگر کسی ٹائم کے اوپر، مثلا سیکنڈ ورلڈ وار میں نمبر آف آرمیز ہوا کرتی تھی، فرسٹ آرمی، سیکنڈ آرمی، تھرڈ آرمی. انڈیا نے بھی ایک ٹائم فریم پہ یہ سوچا تھا کہ ہماری بھی نمبر آف آرمیز بڑھا لیتے ہیں. ان کی فوج اکٹھی ساری کی ساری تو آتی نہیں ہے، فیزز میں آتے ہیں. ایک سیکٹر کھلے گا، دوسرا سیکٹر کھلے گا، کون سا سیکٹر کھلے گا، کون سا علاقہ ہے جہاں پر ٹینکوں کی جنگ لڑی جا سکتی ہے، کون سا علاقہ ہے جہاں پر ٹینک نہیں جا سکتے. مثلا ہمارے ہاں 2 بڑے ایریاز ہیں جس کے اوپر ہم ٹینکوں کی بات کرتے ہیں، ایک چولستان والا ہے، ایک تھر والا ہے. ٹھیک ہے. باقی جگہوں کے اوپر انفنٹری پریڈومیننٹ آتی ہے لیکن ٹینک سپورٹ ساتھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب لیکن اس کو آگے روکنے کے لیے دفاع جس نے لینا ہے، ایک چیز آپ کو سمجھانی اس میں ویورز کے لیے بھی ہے، 1:3 کی ریشو ہوتی ہے ڈیفنس اور افینسو کی. جی. یعنی اگر آپ کے پاس ایک آدمی ہے تو آپ 3 آدمیوں کو آرام سے روک سکتے ہیں. 1:3 کا ریشو ہوتا ہے. کسی اگر میں اٹیک کرنا چاہتا ہوں نا آپ کے اوپر اور آپ کے پاس ایک ڈویژن فورس ہے تو مجھے اٹیک کرنے کے لیے کم از کم 3 ڈویژن فورس چاہیے تاکہ میں آپ کے اوپر اٹیک کر کے ڈفرینٹ بھی کھول سکتے ہیں، جس طرح آپ نے کہا کہ جی راجستھان ہے، سیال کوٹ بھی ہو گیا، پھر ایل او سی ہو گیا، ڈفرینٹ بھی کر سکتے ہیں. جی ہاں بالکل. ایک سیکٹر نہیں کھلتا. مثلا آپ کو یاد ہو 65 کی جنگ میں پہلے کشمیر کھلا تھا، 71 کی جنگ میں کشمیر بھی کھلا انہوں نے، ساتھ ساتھ ہمارا ایسٹ پاکستان کا چیپٹر کھل گیا تھا. ویسٹ پاکستان بعد میں آیا. یہی چیز ہے ویسٹ پاکستان میں بھی آیا، لاہور کھلتا ہے، سیال کوٹ کھلتا ہے، راجستھان والی سائڈ پر آتے ہیں، یہ جو ہمارا چولستان والا علاقہ ہے، اوپر تھر والا علاقہ ہے، اس علاقے میں نیچے سے جو کہتے ہیں نا ہمارا رن آف کچھ سے لے کر اوپر سیال کوٹ تک تو ہمارا ریگولر، سیال کوٹ تک تو ہمارا انٹرنیشنل باؤنڈری ہے. اس کے بعد کشمیر ہے. کشمیر میں جنگ بہت مشکل ہے، پہاڑی علاقہ ہے، ادھر 1:3 کی ریشو بھی کام نہیں کرتی. تو یہ کہنا کہ اتنی بڑی فوج ہے اور وہ کوئی شاید بہت بڑی، اس کی مثال میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. افغانستان میں لاکھوں فوج آ گئی، چھوٹے سے شاید 10 سے 15 ہزار طالبان تھے. تو جنگ صرف تعداد سے نہیں، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے موٹیو کا ہونا بہت ضروری ہے. آپ کا جذبہ کیا ہے لڑنے کا. اچھا، جذبہ فیکٹر. اس کے بعد آپ نے الطاف صاحب ریسپانس آپ نے کیا دیکھا جب یہ پلوامہ کا ہوا؟ انڈیا نے تو بہت شور مچایا. آپ پھر ڈپلومیٹکلی یہاں ہم روزانہ فورن سیکریٹری اجتماعی طور پہ بھی اور پھر انڈیویجولی بھی اس دفعہ روزانہ سفیروں کی، تو کیا رہا، مطلب کیا رسپانس رہا چین کا، فرانس کا، دوسرے کا، تیسرے کا، کیا رہا اس کو؟ طاہر صاحب میں آپ کے اس جواب کو مفصل طور پہ انشاءاللہ احاطہ کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن آپ کے ناظرین کی اطلاع کے لیے، جو کہ یقیناً آج کل پلوامہ کے اوپر ہی ساری بات ہو رہی ہے، تو ہمیں ایک بنیادی چیز سمجھ لینی چاہیے. وہ یہ ہے کہ پلوامہ جو ہے کب انجینئر کیا جاتا ہے. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک طرف تو بھارت کے آئندہ الیکشن، نہیں انجینئر کیا مطلب کہ یہ کوئی پلان تھا پہلے سے؟ جی کیسے انجینئر کیا گیا، اس کی ٹائمنگ دیکھیے، اس کی انجینئرنگ دیکھیے کہ الیکشن سر پہ ہیں. اس کے ساتھ کلبھوشن یادو کا کیس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اپنے آخری مراحل کے اندر ہے. اور تیسری بات کہ FATF کی میٹنگ جو آج بھی پیرس میں ہو رہی ہے، اور پھر اس کو کوئنسائڈ کیا گیا محمد بن سلمان کے وزٹ کے ساتھ، جبکہ وہ پاکستان بھی آ رہے تھے، بھارت بھی اور چین بھی جا رہے تھے. تو یہ ٹائمنگ جو ہے یہ کس کو سب سے زیادہ سوٹ کرتی ہے، اور وہ کون سے عوامل تھے جن کے تحت ان کا اپنا ہی ایک بندہ، پہلے تو انہوں نے شروع میں فوراً ہی پاکستان پہ الزام لگا دیا 10 منٹ کے بعد، اور پھر یہ کہا کہ جی وہ عدیل احمد ڈار جو ہے لڑکا کشمیری، اس نے کیا، جو کہ اکتوبر 2017 سے بھارت کی قید میں تھا. تو کیا میرا ذہن بحیثیت ایک سفارتکار کے اس بات کو تسلیم کرے گا
کہ اتنی بڑی چیز ہو گئی اور پاکستان اس کے پس منظر میں تھا یا کروا رہا تھا, یا یہ زیادہ میٹر کر رہی تھی, فائدہ دے رہی تھی انڈیا کو. تو ایک تو یہ چیز بڑی کلیئرلی ہمیں سمجھ لینی چاہیے. دوسرا آپ نے ذکر کیا کہ دنیا میں کیا رد عمل ہوا. اقوام متحدہ کے 193 ممالک میں سے کوئی 55 کے قریب ممالک ایسے ہیں جس پہ رد عمل آیا اس پورے واقعے کے اوپر. اور جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جو ڈیبیٹ چل رہی تھی اس کا جو سٹیٹمنٹ آیا اس میں بھی پلوامہ ہی کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے وہ کوشش جو بھارت کر رہا تھا پاکستان کو تنہا کرنے کی ہے, اس میں نہ پاکستان کا لفظ استعمال ہوا اور نہ یہ کسی جگہ کہا گیا کہ پاکستان اس میں ملوث ہے. دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ سارا مسئلہ جو چل رہا ہے یہ ایک طرف بڑھتی ہوئی بھارت کی ریاستی دہشت گردی, جبر و تشدد اور ظلم ہے, اور دوسری طرف مقبوضہ کشمیر کے مسلمان جن کی اکثریت نہتے اور بے گناہ لوگ ہیں ان کے اندر بڑھنے والا وہ سوچ اور وہ ان کا جو ہے نفرت بھارت کے خلاف جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ جس میں اضافہ ہو رہا ہے اس کو وہ روک نہیں پا رہے. اس پہ اگر آپ دیکھیے کہ بھارت کے بہت سے اپنے جو انٹیلیجنسیا کے لوگ ہیں انہوں نے بہت واضح طور پہ یہ بات کہی کہ ہر چیز کا الزام پاکستان کو دینے سے پہلے کبھی سوچ لیجئے کہ کشمیر کے اندر کیا حالات ہیں. کتنی رپورٹس ہیں جو پچھلے چند سال میں کشمیر کی مسئلے کو حل کرنے کے لیے آئیں, ان سب کو بند کر کے رکھ دیا گیا. اچھا, اب یہ اس چیز پہ کوئی توجہ نہیں دے رہا, اور جب ان کے لوگوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پاکستان نے کروایا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ غلط سوال کر رہے ہیں. ان کے فارمر چیف جسٹس اس میں ایک سکھ بھی ہیں ایک ہندو بھی ہیں, مرکنڈے کاچجو, انہوں نے کھل کے یہ بات کی ہے کہ جی آپ اپنے گھر کو دیکھیے کہ آپ کے ہاں کیا ہو رہا ہے. یہ تو ہے اس کا پہلا حصہ. دوسری بات یہ کہ 55 کے قریب ممالک میں سے جو رد عمل آیا ہے اس میں امریکہ کا, جیسا کہ ہم سب توقع کرتے تھے, بہت ہی سخت سٹیٹمنٹ ہے جو کہ پاکستان کے خلاف ہے. چلو یہ ایک سوال مجھے کرنے دیں مختصر سا, کیوں امریکہ کا؟ پہلے ماضی میں امریکہ یہی کہتا تھا کہ دونوں ممالک بیٹھیں بات چیت کرے فلاں, اب وہ سخت بیان دیتا ہے, ہمیں بھی ٹارگٹ کرتا ہے اس میں قسم کا. ہمیں ٹارگٹ کرتا ہے اس لیے کہ اس پورے خطے میں آپ کے پروگراموں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جیو پولیٹیکل اور جیو اکنامک صورتحال بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے, ریکنفیگوریشن ہو رہی ہے, اور اس پورے عمل میں بھارت جو کہ جس کو مہرے کے طور پہ امریکہ استعمال کرنا چاہتا ہے, بھلے وہ چین کے خلاف ہے یا پاکستان کے خلاف ہے یا افغانستان میں امریکہ کے مفادات کو آگے لے کے چلنے کے لیے اس کا ایک کردار ہے. یہ ایک پوری شفٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں جی اسٹریٹجک شفٹ ہو رہی ہے. پہلے ایک دوسرے کے ہم قریب تھے, کولڈ وار چل رہی تھی, اس میں امریکہ ہمارے نزدیک تھا, ہم بیسٹ آف دا بیسٹ الائز تھے, ہم فرنٹ لائن سٹیٹ تھے. تو اب امریکہ کی یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ انفیکٹ بھارت کے الفاظ ہیں جو ان کے منہ سے نکل رہے ہیں, اور بھارت اور امریکہ ان کو اپنے الفاظ دے رہے ہیں کہ جی سیف ہیونز ختم کریں. سب سے مثبت سٹیٹمنٹ جو آئی ہے وہ ٹرکی کی ہے. جی ٹرکی نے بہت کھل کے یہ بات کہی ہے کہ کشمیر کے مسائل کا حل اگر آپ فلسطین اور کشمیر کو کرنا چاہتے ہیں تو وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں میں. ٹھیک ہے, ایک وقفہ کرتے ہیں, دوبارہ حاضر ہوں گے. پروگرام میں دوبارہ حاضر ہے. بریگیڈیئر صاحب, آج 22 جنوری کو ڈی جی ایس پی آر نے بھی پریس کانفرنس کی اور اس نے کہا ہے کہ جی جنگ کی تیاری ہم نہیں کر رہے ہیں. تو ادھر سے تو روزانہ جنگ کی باتیں آ رہی ہے, تیاری نہیں کر رہے کہ جو الفاظ ہے یہ کیا ہمارے پاکستانیوں کو تھوڑا سا وہ نہیں کریں گے ڈی مورلائز, یا کوئی تھوڑا سا نفسیاتی ہم کمزور نہیں کر رہے ہیں اس بیان سے؟ الفاظ کو دیکھنا پڑے گا. ہاں, یہ کہ ایگزیکٹلی سٹیٹمنٹ ہے کیا. جنگ کی تیاری کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں نے کہا کہ دھمکی انہوں نے دی ہے, لیکن اگر ہوں تو ہم جواب تو دیں گے. وہی اگر تو جنگ مسلط کی گئی ہم پہ
تو پھر تو کوئی راستہ نہیں ہے, آپ نے لڑنا ہے اور اپنی پوری طاقت سے لڑنا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہم جنگ چاہتے ہیں؟ ہم جنگ نہیں چاہتے, ہم تو امن چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کشمیر کا مسئلہ حل ہو, اس لیے کہ کشمیر کے مسئلے کی وجہ سے یہ ساری پچھلے 70 سال کی ہماری ناراضگیاں, ہماری جنگیں ساری کی ساری کشمیر سے نکلتی ہیں اور کشمیر پہ ختم ہوتی ہیں. جی, چاہے وہ ٹیررزم ہے, چاہے وہ موسٹ فیورڈ نیشن کا سٹیٹس ہے, چاہے یہ ان کا الیکشن ہے جس کی وجہ سے انہوں نے کشمیر میں بے گناہ لوگوں کا مرنا ہے, یہ سب کشمیر ہے. تو جب تک کشمیر کا مسئلہ نہیں حل ہوتا تو ہم نے تو پہلے کشمیر کے اوپر جنگیں لڑی ہیں, 3 جنگیں ہم کہہ سکتے ہیں اگر ہم کارگل کو بھی شامل کرتے ہیں. تیاری کرنا ہمارا حق ہے, ہمارا فرض ہے, اور ہمیں تیار رہنا چاہیے. اس قسم کے دشمن سے ہم کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, چاہے وہ لمیٹڈ وار کرتا ہے, چاہے وہ سرجیکل سٹرائک کرتا ہے, چاہے وہ کمپلیٹ ٹوٹل وار. یہ جو کہا جاتا ہے کہ اگر جنگ ہوگی تو وہ لمیٹڈ ہوگی, واقعی اب لمیٹڈ جنگ اگر کہ نہیں, پھر یہ جس طرح کہ عمران خان نے کہا کہ اگر شروع ہو جائے تو پھر ختم نہیں ہوگی فلاں فلاں. تو اور دوسرے ساتھ یہ بھی بتائیے, آج کی لڑائی اگر خدا نخواستہ لڑائی وہ شروع کرتے ہیں اور ہمارا جواب ہوتا ہے, اور آج سے 25 سال پہلے کی لڑائی میں کیا فرق ہے؟ پہلی بات تو لمیٹڈ وار. ہاں جی, کارگل واز اے لمیٹڈ وار, ایک خاص سیکٹر میں محدود رہی, دونوں ملکوں میں اور انٹرنیشنلی اس کو کنٹرول کیا گیا اور وہیں پر اس کو روک دیا گیا. ٹھیک ہے. تو لمیٹڈ وار ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہو سکتی, ہو سکتی ہے. کشمیر کے اندر صرف جنگ ہو, دوسری جگہوں پہ نہ ہو, سیکٹر کھولنے پڑتے ہیں نا. آپ کو کہا نا کہ طاقت ہے تو آپ دوسرا سیکٹر کھولتے ہیں, اور آپ کے آبجیکٹیوز کیا ہیں جنگ کے, آپ کا جذبہ کیا ہے لڑنے کے لیے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات آپ نے کہا آج کی اور اس جنگ میں فرق کیا ہے. 65 کی جنگ میں ہم لوگ نیا پاکستان بنا تھا, 71 کی جنگ اس کے کچھ عرصے بعد ہو گئی تھی. ہماری آرمی کی اسٹرینتھ, ہماری آرمی کی ویپنری, ہماری ٹیکنالوجی وہ نہیں تھی جو آج ہے ٹیکنالوجی. وار مشینری دنیا کا کامیاب ترین اور سب سے جس کو کہتے ہیں نا تگڑا بزنس جو ہے نا, وہ وار انڈسٹری ہے. اور اسی وار انڈسٹری نے ڈرون دیکھ لیں, ایئر کرافٹ دیکھ لیں, کیریئرز دیکھ لیں, میزائل ٹیکنالوجی دیکھ لیں, نیوکلیئر دیکھ لیں, ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن دیکھ لیں, MBRLs دیکھ لیں. ایک فوجی جو کچھ پہن کے آج پھرتا ہے, امریکن فوجیوں کا آپ نے دیکھا ہوگا, اپنے سے زیادہ اس نے وزن اٹھایا ہوتا ہے. جی, وہ یہ ساری چیزیں مختلف ہیں اس جنگ سے جو آج سے 25 سال 30 سال 50 سال پہلے لڑی جاتی تھی. اور اسی لیے اس جنگ کا نقصان بھی بڑا ہوگا. کیوں؟ ویپنری بڑی ہوگی, طاقتور ہو گئی ہے. مدر آف آل بم آپ کو یاد ہے, انہوں نے پچھلے دنوں امریکہ نے گرایا تھا, دی بگیسٹ بام ان دی ہسٹری آف ہیومن کائنڈ. یہ اور بات ہے کہ وہاں پر وہ IS کا ایک کمانڈر مرا تھا, باقی کچھ اور لوگ مار گئے تھے. اس قسم کے بامز کا استعمال ہوتا ہے پھر. تو جتنی بڑی ییلڈ ہوگی, جتنی بڑا اس میں ایکسپلوسو ہوں گے, اتنا زیادہ نقصان پہنچے گا. سول آبادی کو نقصان پہنچے گا, انفراسٹرکچر کو آبادی کو نقصان پہنچے گا. اور وہی ہے کہ اس جنگ کو شروع کرنا تو بہت آسان ہو جاتا ہے. نہیں, انکرشن کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ جو 80s میں ہوا تھا, 80s میں جو سیاچین پہ انہوں نے قبضہ کر لیا, وہ تو پھر ہم واپس نہیں لے سکے نا. ابھی ہماری ڈیمانڈ ہے کہ جی وہ پرانی پوزیشن پہ چلے جائیں. انکرشن کا امکان ہے, دیکھیں جی, کہ وہ آ کر کے کچھ جگہ قبضہ کر. ابھی ہم بریک میں بات یہی کر رہے تھے کہ مودی نے جنگ کو یا جنگ فوبیا کو اس لیول تک پہنچا دیا ہے, اس لیول تک پہنچا دیا ہے کہ وہاں سے وہ واپسی کیسے کرے گا. اس لیے کہ اس کی آبجیکٹیو کیا ہیں, الیکشن, یا تو الیکشن امیجیٹلی ہوں اور وہ اس میں سے کچھ نکال لے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں نا آپس کی ناراضگیاں اس حد تک چلی جائیں کہ جہاں سے پوائنٹ آف نو ریٹرن ہو, نہ وہ راضی ہو نہ ہم راضی ہوں, اور وہ چاہتا ہے جنگ. تو اس جنگ کی سب سے بڑی چیز یہی ہے, میں جو چیز دیکھ رہا ہوں کہ یہ واپس کیسے آئے گا, پاکستان سے وہ کیا ڈیمانڈ کرے گا. اس میں ڈیمانڈ میں ایک تو یہی جو مجھے نظر آ گیا آج کی نیشنل سیکورٹی کل کی میٹنگ میں, جو انہوں نے کہا کہ جی ہم جماعت الدعوہ یا جو اخوان المسلم نہیں, ناٹ اخوان المسلم, جماعت الدعوہ اور جیش محمد پہ تو نہیں آیا, انہی کی جو دوسری سب آرگنائزیشن ہے
اس کے اوپر انہوں نے کہا جی ان کو بین کر دیں اور یہ کر دیں، ٹھیک ہے. اس قسم کا فردر کون سا سٹیپ وہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے آپ سے، یہ ایک ضروری چیز ہے. لیکن اس میں ایک وہ جو رانا صاحب کو ہم بیچ میں شامل کریں گے، ایک چیز جو ہم نے بریک میں ڈسکس کی تھی وہ یہ تھی کہ کیا واقعی ہی کشمیر اس نہج پہ پہنچ چکا ہے، کشمیر کی لڑائی اس جگہ پہنچ چکی ہے جہاں لوگ ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں، اور اس ڈیسپریشن میں نے کہا تھا لیڈ کیا انہوں نے افغانستان سے لی ہے، جہاں اس ہتھیار کو اس حد تک استعمال کیا گیا کہ امریکہ کو آخر ٹیبل پہ آ کر بات چیت کرنی پڑی. تو ادھر کیا ہوگا؟ عامر رانا صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے ان کا جو ایک میں ان کو سنتا رہتا ہوں، پڑھتا بھی ہوں. یہ جو کل پاکستان نے فیصلہ کیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس کے بعد، جماعت الدعوہ کا، اور اس کی جو فلاح انسانیت پر پابندی ہے، یہ اگر مطلب ایک تفصیل نہیں آئی، صرف بس مختصر سا بیان، یہ ہم اس تناظر میں دیکھ رہے ہیں پلوامہ کے اٹیکس کے حوالے سے، یا جو FATF کا جو اجلاس ہو رہا ہے فرانس میں 22 جنوری کو، یا اسی کے تناظر میں. اور اگر یہ فیصلہ آج کرنا تھا تو جماعت الدعوہ کے حوالے سے تو کافی سارا چل رہا ہے. اس کو ہم ساتھ ساتھ یہ بتائیں کہ یہ انڈر پریشر ہم نے کیا ہے، یا واقعی یہاں کوئی سوچ تھی کہ یہ کام ہونا چاہیے؟ دیکھیے، جو آپ نے بات کی FATF کی، اس کا پورا تناظر وہی ہے. جو حالات بنے تو شاید اس کے بارے میں فیصلہ کرنا نسبتاً آسان ہو گیا کہ اب انٹیریئر منسٹری کو بھی اس کو کالعدم قرار دے دینا چاہیے. یہ 4 ہماری کمٹمنٹس تھی، 4 فریم ورکس ہیں FATF کے ساتھ، جس میں سب سے امپورٹنٹ ہے وہ آپ کا لیگل رجیم کا، فائنینشیل سسٹمز کے حوالے سے ہیں، اور باقی منی لانڈرنگ کے حوالے سے ہیں، اور جو کوریئر کے تھرو آپ کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں اس کو روکنے کے لیے. تو یہ لیگل رجیمز کو ٹائٹ کرنے کے بارے میں تھا کہ UN سیکیورٹی کونسل کے انڈر جتنے بھی گروپ آتے ہیں اس کے اندر لوکل قوانین کو اس کے ساتھ آپ نے سنکرونائز کرنا ہے. تو اس کے کانٹیکسٹ میں یہ فیصلہ ڈیو تھا، لیکن میرا خیال ہے ان حالات کے اندر کل سیکیورٹی کمیٹی بیٹھی تو انہوں نے یہ فیصلہ بھی کر لیا. اس کا کوئی مخصوص بیک گراؤنڈ نہیں ہے کشمیر کے اندر، پلوامہ کے اندر جو ہوا، لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت پہ فیصلہ ہوا ہے تو اس کو اس کانٹیکس میں گلوبل میڈیا میں بھی باقی جگہوں پہ بھی اس کانٹیکس میں اس کو ضرور دیکھا جائے گا. لیکن سب سے اہم بات جو ہے وہ تو اس وقت جو سب سے ایکٹیو گروپ وہاں پہ ہے وہ جیش محمد کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ بہت سارے کنسرنز ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے بھی اور ادھر بھی. اس کے اوپر کوئی ایسی کوئی ابھی تک کوئی بات نہیں آئی ہے، اور میرا خیال ہے کہ بات تو وہیں سے شروع ہونی چاہیے تھی کہ اگر آپ کوئی بات چیت کر سکتے، کوآپریشن کر سکتے، جوائنٹ انویسٹیگیشن ہو سکتی، جیسا کہ انیشلی پٹھان کوٹ کے مسئلے پہ ہوئی تھی. وہ سٹک ہوئی، وہ ہمیں پتہ ہے کہ کچھ نان کوآپریٹیو ایٹیچیوڈس تھے، کچھ کنسٹرینس تھیں دونوں سائڈ کے، جو سیکیورٹی اداروں کی کیپیسٹی کے ایشوز تھے، اور کبھی دونوں سائڈز کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا کہ اتنے بڑے واقعے کی کوئی جوائنٹ انویسٹیگیشن کر سکیں. بہرحال وہ تمام اپنی کمپلیکیشنز تو اپنی جگہ کے اوپر ہیں، لیکن کشمیر کو ابھی جو وہاں پہ پوری موومنٹ چل رہی ہے اس سے ہٹ کے میرا خیال ہے جماعت الدعوہ سے اور اس فیصلے سے ہٹ کے دیکھنا چاہیے. اچھا رانا صاحب، یہی بتائیے، یہ جو ہر وقت نان اسٹیٹ ایکٹرز کی بات ہو جاتی ہے تو ابھی بھی ہو رہی ہے، بلاول بھٹو کا بیان بھی آیا تھا کہ ان کو، لیکن پھر ساتھ ساتھ روکنے کی بات آ جاتی ہے کہ چلو یہ تو مان لیا کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہے، آپ اپنی ذمہ داری کو ختم کرنا سمجھتے ہیں. ہمارا کوئی رول بنتا ہے اگر نان اسٹیٹ، میں اس کی بات نہیں کرتا، جنرل بات کرتا ہوں کہ اگر وہ پاکستان کے لیے بہت سے مسائل پیدا کر لیتے ہیں تو اسٹیٹ کا رول بننا چاہیے کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کو ہم روک لیں کچھ چیزوں سے. دیکھیے، بننا چاہیے، اور بلکہ یہ تو ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی بھی ایسا گروپ، خواہ وہ کوئی آپ کے لیجیٹیمیٹ ایکٹرز ہوں، نان اسٹیٹ ایکٹرز ہوں، آپ کے قومی مفاد کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں تو ریاست کو اس پہ قطعی فیصلہ کرنا چاہیے. اور یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں وہ پہلی مرتبہ پاکستان کے اوپر کوئی اس طرح کا پریشر نہیں لے کے آئے ہیں. ہم مسلسل گزشتہ کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں
کہ جب بھی کوئی بڑا ایسا امپورٹنٹ مرحلہ آتا ہے کہ پاکستان سٹریس سے نکلتا ہے، انٹرنل پولیٹیکل سٹریس سے یا گلوبل ڈپلومیٹک سٹریس سے نکلتا ہے، تو اچانک کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ پاکستان دوبارہ اسی کرائسس موڈ کے اندر چلا جاتا ہے۔ میرا اس پہ دیکھنا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ ریاستی اداروں نے کچھ کیا نہیں ہے، بہت ساری چیزیں کی بھی ہیں۔ نیشنل ایکشن پلان کیا ہے، کچھ گروپس تو نیوٹرلائز ہو گئے ہیں، کچھ باقی ہیں، ان کا بڑا انفراسٹرکچر ہے، لیکن ایک جو سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے وہ ایک اس کا یوٹیلیٹی کہیں نہ کہیں پہ شاید ان کے ذہن میں ہوتی ہے، اس کی وجہ سے آپ سافٹ ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ گروپ جو ہیں ریاست کے جو نیریٹیوز ہیں نیشن بلڈنگ کے، اس کے میں پناہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ریاستی اداروں کا اس میں ہو جاتا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اب یہ جو ان کی اس کو کہیے کہ ایکسپلائٹ کرنے کی صلاحیت ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز کی، اس کو حکومت کو دیکھنا چاہیے کہ اس سے صرف نظر کرنا چاہیے۔ رانا صاحب، آپ نے جیش کی بات کی ہے، آپ سے ذرا تیسرا سوال اس لیے کرتا ہوں کہ آپ تھوڑے سے لیٹ آپ نے جوائن کیا، آپ نے کہا کہ جیش کا ذکر کیا جیش محمد کی اتنی کیپیسٹی صلاحیت ہے کہ وہ اتنا ایک بڑا حملہ کرے اور کافی تعداد میں وہ دھماکہ خیز مواد گاڑی میں لے کر کے اس کو ہٹ کرے کانوائے کو؟ ایک تو یہ بات، اگر یہ اتنی سٹرانگ ہو گئی ہے، یا کیپیسٹی کا سوال آپ نے جواب ریکویسٹ ہے کہ آپ دے دیں، تو پھر وہاں پہ جو حزب المجاہدین ہے، تو کیونکہ اسی کو مین وہ سمجھا جاتا ہے، تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیش نے اس کو اوور کم کیا ہے، وہ اوپر چلے گئے، حزب المجاہدین جو کشمیری ہے وہ پیچھے چلے گئی؟ نہیں، جیش وہاں پہ کبھی بھی مضبوط نہیں رہی۔ ابھی بھی جو اطلاعات ہیں وہاں کی کشمیر کے میڈیا سے، یہ لگتا ہے کہ بہت چھوٹا انفلوئنس جگہوں پہ انفلوئنس تھا، لیکن دو چیزیں ہوئی ہیں۔ ایک تو بڑا آپ سری نگر سے 20 کلومیٹر اتنی ڈیپتھ کے اندر جا کے انہوں نے اٹیک کیا۔ دیکھیے، ایک کانٹیکسٹ کو تو ضرور سمجھنا چاہیے، وہاں پہ ایک اینگر ہے، فرسٹریشن ہے، بہت دباؤ کے اندر ہیں کشمیری مسلسل، ایک پورا انہوں نے ٹرانسفارم اپنی موومنٹ کو کیا، وائلنس موومنٹ کو جو ہے وہ ایک پولیٹیکل موومنٹ کے اندر تبدیل کیا، کہ اس کے باوجود جو ہے ریاست ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اینگر گرو کیا ہے۔ اب یہ وہ حالات ہیں جہاں وہ کسی بھی باہر کے گروپ کے لیے، خواہ وہ داعش ہو، القاعدہ، ان کے لیے بڑی کنڈیوسیو انوائرمنٹ ان کے لیے پیدا کرتے ہیں۔ داعش کے حوالے سے باتیں آتی رہیں کہ وہاں پہ جامع مسجد میں پرچم لہرایا گیا، اس کے بروشر بھی وہاں سے برآمد ہوئے، لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ جیسے چھوٹے گروپ جو ہیں، اگر ایسی انوائرمنٹ ہے اور ظاہر ہے کہ لوکل میٹیریل ہے، لوکل وہاں پہ ہیومن ریسورس بھی اویلیبل ہے، تو کوئی بھی گروپ وہاں پہ جا کے کر سکتا ہے۔ ابھی ہم یہ نہیں کہہ رہے، ابھی یہ اسپیکولیشن ہے کہ واقعی جیش نے اس کو کیا بھی ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ ان کی پریزنس وہاں پہ رہی۔ مسعود اظہر صاحب کے 2 بھتیجے جو ہیں وہ وہاں پہ حالیہ دنوں کے اندر پچھلے چند ماہ کے دوران وہاں پہ ہلاک ہوئے، بلکہ جو انڈین میڈیا تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایٹریبیوٹ ہی کیا تھا اٹیک جو ہے اس کو ان کے ایک بھتیجے کو، مسعود اظہر کے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس حالات کے اندر انوائرمنٹ میں دیکھنا چاہیے۔ حزب المجاہدین ایک لیجیٹیمیٹ ایکٹر کنسیڈر ہوتا ہے اس پورے کانٹیکس کے اندر۔ جب واجپئی صاحب سے بات شروع ہوئی تھی، مشرف صاحب کی، تو اس وقت بھی جب ٹرائی پارٹی بات ہو رہی تھی کمیشن بنانے کی، تو ٹرائی لیٹرل تھی، ٹرائی پارٹی تھا، تو اس میں حزب المجاہدین جیسے جو گروپ تھے جو پیور کشمیر بیس تھے، ان کی بات ہوئی تھی کہ وہ پروسیس کے اندر بات چیت میں کہیں نہ کہیں پہ شامل ہوں گے۔ دیکھیے، دلچسپ بات یہ ہے کہ جو لوکل گروپ ہوگا اس کی اپنی سینسٹیوٹیز ہیں، اس کو پتہ ہے لوکل سینسٹیوٹیز، وہ ایک خاص سیکیورٹی کو ٹارگٹ کریں گے، ان کے لوکل انوائرمنٹ کو، تمام چیزوں کو دیکھیں گے۔ جو باہر کا گروپ، کوئی القاعدہ ہو، داعش ہو، ABCD کوئی بھی ہو، اس کے لیے ذرا فریڈم زیادہ ہوتی ہے، اس کی آپریشنل فریڈم، ٹیکٹیکل فریڈم اس کی زیادہ ہو جاتی ہے۔ میرا خیال ہے اس کو اس کانٹیکس میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ الطاف صاحب، آپ امریکہ کی بات کر رہے تھے، آپ یہ بتائیے کہ چلو امریکہ کا بیان سخت آ گیا، آپ نے کہا، اور واقعی سخت ہے۔ یورپین کنٹریز جو ہے، جرمنی ہے، فرانس ہے، یا دیگر یورپین کنٹریز ہے، ان کا بالکل امریکن کی طرح، کیونکہ الائز تو وہ ہیں کافی ساری چیزوں میں، اور خاص کر اس میں تو ضرور وہ ہوں گے، تو اگر ان کا موقف بھی ہے کہ تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیے طاہر صاحب، بات یوں ہے کہ میں نے وقت میں بھی آپ سے یہی بات کی تھی کہ امریکہ کے جو فالوورز ہیں وہ زیادہ ویسٹرن پاورز ہی ہیں،
اور جو بیانات امریکہ کی طرف سے آ رہے ہیں، جیسے کہ میں نے تو آپ کو یہ بھی کہا کہ یوں لگ رہا ہے کہ جی بھارت کے الفاظ امریکہ کی طرف سے اور امریکہ کے الفاظ بھارت کی طرف سے ادا کیے جا رہے ہیں، اور درمیان میں جو ہے وہ یورپی ممالک ہیں جو کسی نہ کسی طرح سے اس پورے مسئلے کے اوپر پاور پالیٹکس یا ریئل پالیٹک کے نیچے امریکہ کا ہی ساتھ دے رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ جیسا کہ اس پورے خطے کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے جو جیو پولیٹیکل کے ساتھ ساتھ جیو اکنامکس کو کور کرتی ہے، اس میں کتنے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں یا چین کے ساتھ ہیں یا دوسرے ملکوں کے ساتھ ہیں، اور کتنے ایسے ممالک ہیں جو کہ امریکہ کے گروپ کے اندر ہیں یا ویسٹ کے الائنس کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں دوستیاں جو ہیں وہ بعض دفعہ گروپس کی شکل میں، الائنسز کی شکل میں، یا ریجنز کی شکل میں، یا کانٹیننٹس کی شکل میں بھی بڑھائی جاتی ہیں۔ تو یہ دیکھا جائے تو میرے لیے غیر متوقع نہیں تھے وہ سرکاری یا غیر سرکاری یا اداروں کے بیانات جو پلوامہ کے اوپر امریکہ ہی کی لائن کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ لیکن دیکھیے کہ اگر اس کے باوجود یورپ کے کچھ ممالک پازیٹیو سٹیٹمنٹس بھی دے رہے ہیں، جس میں برطانیہ کی میں نے آپ کو مثال دی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو بھی اس کا قصوروار ہے، بھلے وہ اس فینس کے اس سائیڈ پہ لوگ ہیں یا دوسری سائیڈ پہ ان کو سزا ملنی چاہیے، یہ ایک بڑی متوازن سی اپروچ ہے۔ اور اکثر ممالک نے اس کی مذمت کی، کچھ نے اس کے اوپر صدمے کا اظہار کیا، کچھ نے کہا کہ جی آپ کوئی ایکشن لیں، لیکن ان تمام سٹیٹمنٹس کے اندر ماسوائے امریکہ کی سٹیٹمنٹ کے کسی نے پاکستان کو اس طرح سے ڈائریکٹلی نہیں کہا کہ جی آپ سیف ہیونز کو ختم کریں۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے جس سے سمجھ آتی ہے کہ پاکستان کا بیانیہ بھی سنا جائے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ حاضر ہے۔ بریگیڈیئر صاحب کی طرف آتا ہوں۔ جب 2016 میں برہان وانی کا واقعہ ہوا تو کافی سارا پروٹیسٹ اور یہ چیزیں، یہ جو واقعہ ابھی ہوا اس میں جو ایک انڈین میڈیا بھی اس کو فدائی لفظ یوز کرتے ہیں، یہ جو خودکش کا ہے یہ شاید مقبوضہ کشمیر میں اتنا وہ کامن نہیں ہے، اور پھر یہ والا جو ہوا ہے تو یہ کیا ہم اس تناظر میں دیکھیں کہ جو وہاں پہ اور یہ ینگ لڑکا بھی ہے، یہ بالکل یوتھ ہے، جس طرح افغانستان میں یہ خودکش حملے اکثر یوتھ ہی کرتے ہیں، تو یہ کس طرح آپ اس کو دیکھتے کہ ایک تسلسل ہے اور یہ چیز اسی پہ رکے گی یا یہ بڑھے گی؟ انٹرسٹنگ یہ ہے کہ یہ خودکش یا فدائی کو تھوڑا سا ہم جو سمجھتے ہیں اس کو پتہ ہے کہ فدائی کی ٹرمینالوجی خودکش سے تھوڑی سی فرق ہے۔ فدائی جاتا ہے پھر وہ آگے اینڈ کے اوپر۔ یہ چوتھا اٹیک ہے بڑے سائز کا کشمیر کے اندر، لیکن خودکش جو یہ والا ہے اس نے سب سے زیادہ 50 کے قریب افراد کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے سیکورٹی فورسز کے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ ایک تو بات کی نا جیش کی اور اس کی، بالکل جیش کو وہ بلیم کرتے ہیں، اور خاص طور پر 814 کندھار والا واقعہ جس میں مولانا مسعود اظہر والا ایئرکرافٹ والے، جیش کی پریزنس کو وہاں کافی کریٹیکلی دیکھا جاتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ طاقتور ہیں اور ایک ٹائم فریم پہ تھے بھی۔ ابھی تو حالات مختلف ہو گئے ہیں بیکاز ملیٹنسی سے زیادہ وہاں پر ابھی وہ جو کہتے ہیں نا اپرائزنگ والا ایشو ہے اس کو زیادہ دیکھا جاتا ہے، اور انڈین اٹراسٹیز کو۔ لیکن میں جو دوسری چیز دیکھتا ہوں یہ ہے کہ کشمیر کا پریشر انڈیا پہ بڑھتا جا رہا ہے، خاص طور پر وانی کے بعد انہوں نے جس طریقے سے اس موومنٹ کو اٹھایا ہے، اور پھر ریسنٹلی جو یو این کی رپورٹ آئی ہے جولائی 2018 کی، جس کے اوپر پہلی بار 70 سالوں میں کشمیر کی 70 سال کی زندگی میں یو این نے انڈین کو کریٹیکلی کرٹیسائز کیا ہے کہ آپ کے یہاں ہیومن رائٹس سیریس وائلیشنز ہو رہی ہیں اور ان وائلیشنز کو ختم کرنا پڑے گا۔ اب
उस रिपोर्ट ने यहाँ रुकना नहीं है। उस रिपोर्ट से इंस्पायर होके यूरोपियन यूनियन में उस पर डिस्कशन हुई है, उनकी अपनी रिपोर्ट आई है, इसके अलावा मज़ीद रिपोर्टें आएंगी। तो इस प्रेशर को ज़ायल भी करना है। अब उस प्रेशर को ज़ायल करने के लिए ये टाइमिंग की जो हमने बात की थी ना, लेकिन उसी के साथ साथ जो मैंने शुरू में कहा था कि कश्मीरी किस हद तक पहुंच गया है अपनी डेस्परेशन में। अब अगर ये डेस्परेशन का ये लेवल आ गया है कि उन्होंने एक खुदकश कर लिया है, जिसका इफ़ेक्ट हम सारे देख रहे हैं, मतलब एक अजीबोगरीब किस्म का शोर मच गया है और इंडिया किस हद तक ले गया है। इलेक्शन में भी इसको शामिल करेंगे, वो उनका अलग है। लेकिन कश्मीरी इस हद तक इसलिए पहुंच गया है कि कश्मीरी की आवाज़ नहीं सुनी जा रही, और वही फ्लैश पॉइंट है सब कॉन्टिनेंट का या हमारे रीजन का, साउथ एशिया का। और उस फ्लैश पॉइंट को अगर वो रिजॉल्व नहीं करेंगे तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इस मूवमेंट में इसी किस्म के नॉन स्टेट एक्टर्स मज़ीद कार्रवाइयाँ करते रहें या कश्मीरी ख़ुद करते रहें, इसलिए कि कश्मीरी की लड़ाई है ना, नॉन स्टेट एक्टर्स की लड़ाई नहीं है। अगर हम दाइश की बात करते हैं तो दाइश के साथ तो दोवल भी जाके मिला जी, और वो उनको लेकर आया, तालिबान के साथ उसको मिलाया, टीटीपी के साथ उसको मिलाया। तो ये तो बहुत बड़ा फिनोमेना मूव करेगा कहीं ना कहीं से, बिकॉज दोवल तो है भी उस इविल माइंड का शख्स है, उसने तो बहुत कुछ करना है। तो इस चीज़ को भी देखना पड़ेगा। 4 मिनट रह गए हैं, एक सवाल राणा साहब से करूँगा मुख्तसर। जी बिल्कुल। राणा साहब, जो पाबंदी पाकिस्तान ने लगा दी है इस पे, जमात उद दावा पे और फलाह इंसानियत पे, और आपने कहा कि चलो ज़्यादा FATF के साथ इसका ताल्लुक है, लेकिन क्या ये इंडिया को भी थोड़ा मुतमईन कर सकता है पाकिस्तान का या एक्शन कि वो ज़रा थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए? और यकीनन इसका सिग्नलिंग तो ऐसी है कि वो उसमें शायद थोड़ा सा जब ये ख़बर जाएगी तो उसका कुछ ना कुछ असर ज़रूर होगा। और उसके बाद हमने देखा है कि कल जब मोहम्मद बिन सलमान के साथ जो एलामिया आया, उसमें भी थोड़ा सा है कि कहीं ना कहीं पे एक तो नाकामी का एहसास हुआ है कि पाकिस्तान को आइसोलेट करना मुश्किल है, फिर कुछ इंटरनल क्रिटिसिज्म है और कुछ दबाव ऐसा है कि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं पे बातचीत का दरवाज़ा इसको मुकम्मल तौर पे बंद नहीं रखना चाहिए। तो वो है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि जो सबसे बड़ा ख़तरा है अभी तो सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट के अंदर उसको सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के लिए है, क्योंकि ऐसा एडवेंचर ना हो कि उसको के फिर नताइज को संभालना मुश्किल हो जाए। कल जो मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर के यहाँ, वो उसका नुक्ता नज़र पे ये था। आज भी जो बातचीत सारा दिन हम सुनते रहे हैं, लगता यही है कि अभी फ़िल वक्त तो कोई इमीडिएट जो रिएक्शन है वो उसको किस तरीके से प्रिवेंट किया जाए, उसके ऊपर तो जो है लॉन्ग टर्म में क्या होगा, बातचीत कैसे होगी, क्या होंगे, तो वो मेरा ख्याल है। अब पाकिस्तान इस वक्त अगर कोई ऐसा बड़ा इक़दाम करेगा तो शायद उससे कोई मनफी पैगाम जाएगा कि पाकिस्तान दबाव में है। तो जमात उद दावा का मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि इसकी ख़ास एक कॉन्टेक्स्ट है, ये फ़ैसला ड्यू था और ये इन्हीं दिनों के अंदर होना था। सही। अल्ताफ़ साहब, आखिरी सवाल, जो हमारा इंडिया के बयानात के बाद और पुलवामा के बाद जो हमारे बयानात आए हैं, प्राइम मिनिस्टर के 2, कल वाला कैबिनेट कमेटी का और उससे पहले कौम से खिताब किया, हमारा जवाब है, इसको आपके ख्याल में क्या रिस्पांस मिला है, और वाकई जो रिस्पांस जो इत्मीनान बख्श है दुनिया की तरफ से, या हम वैसे बस बोलते हैं? ताहिर साहब, जो हमारा जवाब मुख्तलिफ़ हवालों से जो आपने ज़िक्र किया, वो यकीनन रजिस्टर हुआ है। अच्छा। और वो संजीदगी पे मबनी है, वो अमन की ख्वाहिश पे मबनी है, और उसमें ये कहा गया है कि किस तरह से हालात को कंट्रोल में रखना है, और हम कभी पहला कदम नहीं उठाएंगे मिस एडवेंचर की तरफ जाने के लिए। हम अपनी चीज़ों को कंटेन और कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, और अगर जवाब कोई हमें सरहद की दूसरी पार से दिया जाता है तो उसके लिए हम ज़हनी तौर पर, अमली तौर पर तैयार हैं, हम उसका भरपूर जवाब देंगे। लेकिन इसके साथ ही ये बात जहन में रखिए कि भारत के इलेक्शन से पहले सख्ती भारत में की जाएगी मुसलमानों पे बिलअमूम और कश्मीरियों पे बिलखसूस क्रैक डाउन बढ़ेगा। स्पिल ओवर इम्पैक्ट आपने देखा कि
کشمیر سے وہاں پہ چیز نکل کے اب انڈیا میں بھی بتدریج پھیل رہی ہے، املاک کو جلایا جا رہا ہے اور ان کو فسادات کو ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمیں بڑا سوچتے سمجھتے ہوئے دانشمندی کے ساتھ اس پورے مسئلے کو سمجھنا ہے۔ پہلی بات یہ کہ ہمیں اپنے بیانیے کو بالکل صحیح طور پہ اجاگر کرنا ہے۔ بعض دفعہ مجھے یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی ہم کشمیر کے اوپر اپنے بیانیے کو اس مؤثر انداز میں پیش نہیں کر رہے جس کو ضرورت ہے ریوزٹ کرنے کی، اور اس کو اس کے صحیح تناظر میں کہ کشمیریوں کا یہ پورا مسئلہ ان کے حق خود ارادیت کا ہے، یہ کوئی کسی زمین کے ٹکڑے کے لیے نہیں۔ اس وقت یہ ریاستی دہشت گردی کے ساتھ ساتھ جو وہ تمام فرسٹریشن، وہ تمام دباؤ جس کا کشمیری سامنا کر رہے ہیں، اور اس کا رد عمل کے طور پہ ان کی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں اور وہ برسر پیکار ہو گئے ہیں، یہ چیز ایک میوٹیشن کو ظاہر کرتی ہے جو کہ ایک طرف اسٹیٹ ٹیررزم اور دوسری طرف ان کا انڈیجنس موومنٹ اس حد تک چلی جائے کہ وہ اس کو کریں۔ اس پوری صورتحال کو اس کے صحیح تناظر میں رکھتے ہوئے ہمیں سوچنے کی اور عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے سفارتی اقدامات کو بڑے ہی پرو ایکٹیولی آگے لے کے چلنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ الطاف صاحب کا، بریگیڈیئر اسحاق صاحب کا، عامر رانا صاحب کا۔ جو آخری سفیر صاحب کے جو الفاظ ہیں کہ ایک تو اپنے پاکستان کی نیریٹیو کو مؤثر طریقے سے، سفارتکاری کو مؤثر طریقے سے، لیکن ایک بات صرف اختتام میں کہ بدقسمتی سے ہندوستان میں جب واقعہ ہوا تو آل پارٹی کانفرنس ہوئی، اور ایک کانگریس نے بھی وہاں پر حکومت کی حمایت کی۔ یہاں پر تھوڑا سا پاکستان میں اس حملے کے بعد بھی وہ جو پولیٹیکل ایک پولرائزیشن ہوتی ہے، وہ جو ایک قسم کی وہ روایتی سیاسی دشمنیاں ہوتی ہے، تلخیاں ہوتی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ اسمبلی میں 2-3 دن سے جو ہو رہا ہے، اور ویسے بیانات کا بھی اور جو گرفتاریوں کی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، میرے خیال میں پاکستان سے بھی ایک بڑا اسٹرانگ اور ایک متحد میسج و اتحاد کا جانا چاہیے۔ طاہر خان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔